वमन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अक़ीदा तहाविया आज हमारी ये तीसरी क्लास है। इमाम अत्तहावी रहमहुल्लाह उन्होंने फरमाया, नक़ूलु फ़ी तौहीदिल्लाहि, अल्लाह की तौहीद के बारे में कहते हैं, अक़ीदा रखते हैं, अन्नल्लाह वाहिदुन ला शरीक लहू। ये पहला जुमला है, अन्नल्लाह वाहिदुन ला शरीक लहू। तो लफ्ज़ तौहीद पर बात चल रही थी, फिर आगे अल्लाह की तौहीद की बात आ गई कि अल्लाह की तौहीद, लफ्ज़ तौहीद का मफ़हूम हमने समझ लिया, और अल्लाह की तौहीद मतलब तौहीद का मतलब तो है कि एक मानना। तो अल्लाह ताला को किस चीज़ में एक मानना ज़रूरी है? अंबिया किराम अल्लाह ताला की कौन सी तौहीद लेकर आए हैं? अंबिया किराम की दावत में क्या मौजू था कि अल्लाह ताला को किस चीज़ में एक माना जाए? और पूरे कुरान और हदीस में अल्लाह की तौहीद जो ज़िक्र हुई है वो किस किस चीज़ में? तो हमने खुलासा ज़िक्र किया था कि कुरान करीम में जब अल्लाह की तौहीद का ज़िक्र आता है या अल्लाह की तौहीद से मुताल्लिक़ कोई भी आयत या हदीस आती है, तो ये ज़हन में रखें कि या तो अल्लाह के अफ़आल से मुताल्लिक़ होगी तौहीद, या अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात से मुताल्लिक़ होगी, या फिर बंदों के आमाल इबादात से मुताल्लिक़ होगी तौहीद। और उसमें यह होगा कि अल्लाह के लिए अपने तमाम आमाल को खालिस कर लो, तौहीद इबादत, तौहीद उलूहियत। तो इस लिहाज से हमने तौहीद की अक़साम ज़िक्र की थी। आज हम उसकी मज़ीद वज़ाहत करना चाहते हैं कि तौहीद की 3 अक़साम हैं। ये है, सबसे पहले हम बयान कर रहे हैं अक़ीदा अहले सुन्नत, अक़ीदतु अहली सुन्नह वल जमाअह। उनका अक़ीदा क्या है अल्लाह की तौहीद के बारे में? अहले सुन्नत का अक़ीदा क्या है? अहले सुन्नत के नज़दीक तौहीद, अल्लाह की तौहीद 3 किस्म की है। जो मैंने अभी ज़िक्र की कि 3 किस्म की तौहीद ज़िक्र होती है। पहली किस्म है तौहीद, मैं इमाम इब्न अबिल इज़्ज़ अल हनफ़ी रहमहुल्लाह की तरतीब से तक़सीम यहाँ ज़िक्र करूँगा, क्योंकि यह अक़ीदा तहाविया की शरह है। तो उन्होंने पहले तौहीद जो ज़िक्र की है, जहाँ से वो शुरू हुए हैं, तौहीद फ़ी सिफ़ात, यानी तौहीद अल अस्मा व सिफ़ात, अल अस्मा व सिफ़ात, तौहीद अल अस्मा व सिफ़ात। दूसरे नंबर पर है तौहीद रुबूबियत, अर्रुबूबिय्यह। आप मेरे साथ साथ चलेंगे तो आपको अरबी की जो मुस्तलहात हैं वो अरबी में ही समझ आएंगी। उर्दू में मैं ना लिखता हूँ ना उनको उर्दू के अंदाज से बयान करूँगा। जैसे हम उर्दू में तो कहते हैं अहले सुन्नत वल जमात, मैं यूँ नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा अहलु सुन्नत वल जमाअह। तौहीदुल अस्माई व सिफ़ात, तौहीदुर रुबूबिय्यह दूसरी किस्म। फिर इसकी मैं वज़ाहत करूँगा ताकि आपको ये पता चले कि जब भी कोई आयत आपके सामने आए तो आप जान सकें कि इस आयत में कौन सी तौहीद बयान हो रही है। जब तक आपको ये शऊर नहीं पैदा होता तो आप कुरान करीम के तदब्बुर का दावा नहीं कर सकते, आप तालिब इल्म भी नहीं बने अभी तक। सबसे पहला सबक कुरान के तदब्बुर का ये है कि आपको उस तौहीद का पता हो जो अंबिया किराम लेकर आए। दूसरे नंबर पर आपको पूरी तौहीद इलाही का पता हो कि उसकी कितनी अक़साम हैं। नंबर 3, फिर आपको ये भी पता हो कि इस आयत में कौन सी तौहीद बयान हो रही है। तौहीद रुबूबियत
اردو میں کہتے ہیں توحید الربوبیہ، اور تیسری ہے توحید الالوہیہ، توحید الوہیت کہتے ہیں اردو میں، یا اسے کہتے ہیں توحید العبادہ، توحید عبادت، توحید العبادہ، توحید عبادت۔ اب ہم کافی وضاحت کر چکے ہیں۔ توحید اسماء و صفات میں جو مرکزی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام، الاسماء، نام والصفات، اس پر مستقل چیپٹر آئے گا، بحث ہوگی، اور آپ جو اہل بدعت نے شبہات پھیلائے ہیں اس کا ازالہ ہوگا، پھر جا کر آپ کو صحیح بات سمجھ آئے گی توحید کے اس چیپٹر میں۔ الاسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں اور صفات باکمال، صفات علیہ ہیں، اس کے بارے میں توحید ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم پچھلی 2 کلاسوں میں، پہلی کلاس میں تو بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ اہل سنت کا عقیدہ اس میں اثبات ہے، اہل بدعت کا عقیدہ نفی ہے، اس کی تعریف ہم ذکر کر چکے ہیں۔ ربوبیت میں بنیادی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے افعال، افعال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے افعال، مثلا اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تدبیر کائنات کرتا ہے۔ اور توحید الوہیت، یہ تیسری قسم جو ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں افعال العباد، بندوں کے افعال زیر بحث ہیں، بندوں کے افعال، اس میں اللہ تعالیٰ کے افعال، کہ اسماء و صفات، کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی نام قرآن و حدیث میں اور جو بھی صفات ذکر ہوئی ہیں ان کو اسی طرح ماننا جس معنی میں وہ ذکر ہوئی ہیں، کسی بھی صفت کا انکار نہیں کرنا، اور نہ ہی کسی صفت کی تعویل کرنا، اور نہ ہی کسی صفت کی کیفیت بیان کرنا، نہ ہی اس کی کوئی مثال تمثیل بیان کرنا۔ تو اہل سنت کا عقیدہ اس بارے میں وسط ہے، ان کے اس عقیدہ درمیان میں اہل سنت ہیں، اور ایک درمیان میں اہل سنہ ہے، اور ان کے اس طرف جو ہے وہ ہے المعطلہ، مطلب اہل تعطیل، جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو معطل کیا، مانا ہے تعطیل کیا ہے، معطل کیا ہے مطلب انکار کیا ہے کسی نہ کسی پہلو سے۔ کسی نے تمام اسماء و صفات کا انکار کیا، کسی نے اللہ کے ناموں کا اقرار کیا لیکن صفات کا انکار کر دیا، کسی نے کچھ صفات مانی اور کچھ کا انکار کر دیا، یعنی پورے طریقے سے وہ اہل سنت کے مسلک پر نہیں آئے۔ اور اس طرف اسی چیپٹر میں اسماء و صفات میں المشبہہ، جو اللہ کے اسماء و صفات کو مانتے ہیں لیکن اہل سنت کی طرح مانتے ہیں، کسی ایک صفت کا بھی انکار نہیں کیا، لیکن اہل سنت کے مسلک سے تجاوز اختیار کیا انہوں نے، کہ وہ کیفیت میں پڑ گئے، اللہ تعالیٰ کے صفات کی کیفیت اور تمثیل ذکر کرنے لگ گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، وہو السمیع البصیر۔ یہ آیت ہے، اس کے 2 حصے ہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، دیکھو اس میں نفی ہے اور اس میں اثبات ہے۔ نفی کس چیز کی ہے؟ جی کوئی بتائے گا آپ میں سے، کس چیز کی نفی کی گئی ہے یہاں؟ مماثلت کی،
کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی کسی کی مماثلت نہیں ہو سکتی. نفی جو ہے، سب سے پہلے نفی کو سمجھنا ہے. کس چیز کی نہیں؟ کیا اللہ کے اسماء و صفات کی نفی کی گئی ہے؟ بلکہ اسماء و صفات کو تو اس بات کیا گیا ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سمیع ہے، بصیر ہے، اور اس میں صفت سمع ہے اور اس میں صفت البصر ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ توحید میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے؟ دو چیزیں، نفی اور اس بات. جب نفی اور اس بات جمع ہوں گے تو وہ توحید بنے گی. بغیر نفی کے اس بات توحید نہیں ہے، وہ خالی خبر ہے. بغیر اس بات کے نفی وہ الحاد ہے. تو اب نفی کی ہم نے مماثلت کی کہ اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی نہیں ہے، اور اس بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا اس بات کیا ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ معطلہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں، مماثلت کے خوف سے، تشبیہ کے خوف سے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے ہیں جی نہیں وہ اگر یہ صفت مان لیں گے تو اس میں مخلوق سے تشبیہ لازم آئے گی، لہٰذا یہ صفت نہیں ہو سکتی اللہ کی. تو ان سے پوچھیں بھائی پھر یہ قرآن میں ہے، اس کا مطلب کیا؟ پھر اس کی وہ تعویل کرتے ہیں. تعویل بمعنی تحریف ہے، وہ در حقیقت تحریف ہے. اور مشبہہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو مانیں گے پھر، لیکن اس کی مثالیں دیتے پھریں گے، کیفیت بیان کریں گے، نقشے کھینچیں گے. تو نعوذ باللہ. تو اس آیت میں دونوں فرقوں کا رد ہے، اور جو بچتا ہے وہ اہل سنت کا مسلک ہے. رد اب معطلہ جو اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں بعض دلائل، عقلی دلائل دے کر، وہ اسماء و صفات جو قرآن و حدیث میں نازل ہو چکے ہیں، تو ان کا رد کہاں ہے؟ اس میں، اس حصے میں، اس بات میں. اور مشبہہ جو اللہ تعالیٰ کی کیفیت، صفات کی کیفیات اور تمثیل دیتے پھرتے ہیں، ان کا رد اس حصے میں. جب دونوں کا رد ہوگا تو اسلام ہوگا. یہاں سے آپ اندازہ لگائیں گے جب تک باطل نظریات کا رد نہیں ہوگا آپ کون سے اسلام کی دعوت دیں گے؟ کون سا اسلام ہے پھر؟ جب تک چاروں طرف سے باطل نظریات جو دین کے نام پر، اسلام کے نام پر نظریات وجود میں آتے ہیں، بدعات ہیں، بدعات ہی ہیں ساری، کوئی کفریہ ہے کوئی غیر کفریہ ہے، تو جب تک ان کا رد نہیں کریں گے آپ تو اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہو سکتی، اسلام کا آپ دفاع نہیں کر پاتے. اب آتے ہیں اس طرف. تو اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات. اس لیے کہتے ہیں کہ نفی اس بات کہ ہم اہل سنت مماثلت کی نفی کرتے ہیں. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے. یہ بات کس نے کہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کو صفت نزول کہتے ہیں. ینزل ربنا الی سماء الدنیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صفت بیان کی، نزول کی. تو اہل سنت کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ کی صفت نزول آسمان دنیا پر یہ ثابت ہے، کہ اس بات کریں گے. لیکن نفی ہم کس چیز کی کریں گے؟ کیفیت کی. ہم کیونکہ یہ معاملہ غیب کا ہے، ہم کہیں گے کیفیت بغیر جیسے اس کی شان کے لائق ہے. جو کوئی بھی اس کی کیفیت بیان کرے گا ہم اس کی رد کر دیں گے، کیونکہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ معاملہ غیب کا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزول کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ حقیقت میں نازل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. لیکن جو ہم سوچتے ہیں، ایک انسان ذہن میں لے آتا ہے کیفیت، اس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہم اس تک پہنچ ہی نہیں پاتے. ہم تو اللہ تعالیٰ کی جو جنت ہے، جو مخلوق ہے، جنت مخلوق ہے، اس کے جو نعمتیں ہیں اندر، پھل فروٹ، جو دودھ اور شہد، اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے مخلوق کی. اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ سوچ سکتے ہیں؟ ہم تو سوچ تک نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جنت کی نعمتوں کے بارے میں؟ ایسی ایسی نعمتیں ہیں
جو کسی بشر کے کان نے سنی تک نہیں، کسی بشر کی آنکھ نے دیکھی تک نہیں، کسی بشر کے دل میں اس کا خیال تک نہیں گزرا، سوچ سوچ کے تھک جائے نہیں پہنچ سکتا۔ تو وہ تو مخلوق ہے، جنت کی نعمتیں تو مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہم کیسے سوچ سکتے ہیں؟ تو ہم کیا کہتے ہیں پھر؟ اس کی شان کے مطابق ہم کوئی اس بارے میں کیفیت بیان نہیں کر سکتے۔ تو یہ توحید ہے، نفی اور اثبات۔ نفی کس چیز کی ہے؟ مماثلت کی۔ اور اثبات کس چیز کا ہے؟ اللہ کے اسماء و صفات کا۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا ہے اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کا اثبات کرنا ہے۔ اور لیکن ان چیزوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے کسی چیز کی اللہ کے ساتھ۔ توحید ربوبیت میں بنیادی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے افعال، جیسے پیدا کرنا، رزق دینا۔ اللہ تعالیٰ کے افعال کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، یہ تو چند موٹی سی مثالیں۔ تو کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے افعال کا؟ اس میں اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں ایک ماننا، کوئی اس میں شریک نہیں ہے اس کا، یہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کے افعال میں اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں ایک ماننا، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اس میں مشرکین عرب جب ان سے پوچھا جاتا کہ کون ہے جس نے پیدا کیا، کون ہے جس نے جو رزق دیتا ہے آسمان سے، زمین سے، جب اللہ تعالیٰ کے افعال کی بات ہوتی تو فوراً جواب دیتے اللہ اللہ، مطلب اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس میں۔ مطلب اس توحید پر مشرکین عرب بھی اختلاف نہیں کرتے تھے۔ افعال العباد، توحید عبادت میں توحید الوہیت، اس میں بندوں کے افعال کا ذکر ہے، بندوں کے افعال۔ آپ دیکھیں جب بندوں کی بات آتی ہے تو بندہ جو ہے ایک قسم کی یہ ڈیوائس ہے، اس سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں اس جسم سے، اس انسان سے، وہ کہاں سے صادر ہوتے ہیں؟ وہ اعمال کے پلیٹ فارم تین ہیں، بندے کے جو افعال ہیں اس کے پلیٹ فارم تین پلیٹ فارم ہیں: دل، قلب، زبان، لسان، اور ظاہری اعضاء، آنکھ ہو گئے، کان ہو گئے، ہاتھ، پاؤں۔ زبان کو الگ رکھا ہے۔ دل میں دو چیزیں ہیں، دل کے اندر عقیدہ ہے اور دل کے اندر عمل بھی ہے، دل کے اندر عمل بھی ہے اور عقیدہ، دو چیزیں پائی جاتی دل کے اندر۔ زبان میں صرف اقرار ہے، پڑھنا ہے، قول ہے بس۔ ظاہری اعضاء، ظاہری اعمال، تمام یہیں سے ظاہر۔ دل کا جو عمل ہے یہاں باطنی اعمال ہیں، ان کو باطنی اعمال کہتے ہیں۔ عقیدہ جو ہے یہاں یہ بمعنی تصدیق، زبان اس میں اقرار ہے، تلاوت، اذکار، تسبیحات، اقرار جو ہے وہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ اعمال ہیں۔ اب دیکھیں جب تک یہ بندہ زندہ ہے یہ تین جگہ جو ہے پلیٹ فارم جو ہیں عمل کے تین پلیٹ فارم ہیں، یہ متحرک ہیں۔ نبی کس لیے آئے؟ یہ سارے اعمال ہیں ہمارے، اقوال، افعال، اعتقادات۔ اس لیے وہ عقیدہ اہل سنت میں ائمہ جب بیان کرتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، تعریف ایمان کی تعریف میں کہتے ہیں قول و عمل و اعتقاد، قول و عمل و اعتقاد۔ آپ دیکھ لیں عمل دو طرح کا ہے، باطنی اور ظاہری۔ باطنی اعمال جیسے
محبت، المحبہ، الخوف، التوکل. ہاں یہ چند مثالیں ہیں لیکن یہ تو لامحدود ہیں. بندہ جب یہ اس علم کے گہرائی میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا تو ہر پل اللہ کی عبادت سے جڑا ہوا ہے. مفہوم عبادت یہی ہے کہ اپنے تمام اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لو، یہ دعوت ہے. تمام اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لو، مطلب ان میں شریک نہیں ٹھہراؤ کسی کو. اب عبودیت سے متعلق شریعت کے 5 احکام ہیں، احکام شریعت، کیونکہ احکام شریعت کے دائرے میں رہ کر ہی ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں نا. احکام شریعت 5 ہیں. نمبر 1 واجب، اسی کو فرض کہتے ہیں. نمبر 2 المندوب یعنی سنت یا مستحب. نمبر 3 المباح. نمبر 4 الحرام. نمبر 5 المکروہ. یہ 5 احکام ہیں شریعت کے. یہ 5 اور 3 پلیٹ فارم ہیں. دیکھیں ان 5 کا دل سے جو بھی عمل صادر ہوتا ہے یا کوئی تصدیق ہے تو وہ ان 5 میں سے کوئی ایک حکم رکھتی ہے. اسی طرح زبان کے جو الفاظ ہیں، اقوال ہیں، ان زبان سے جو کچھ بھی صادر ہوتا ہے وہ ان 5 سے باہر نہیں جاتا. یا تو بعض اوقات آپ کا بولنا فرض ہوتا ہے، بعض اوقات سنت مستحب ہے. اب نماز میں پڑھنا سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، پڑھنا فرض. اگر خاموش رہیں گے تو وہ پڑھنا تو نہیں شمار ہوگا، پڑھنا ہوگا. اگر آپ نے یوں بوم بند کر لیا، زبان روک لی، تو آپ نے فرض نہیں ادا کیا. یہ تو ایک عمل کے، اور جب ایک بندے کو مسلمان ہونا ہے تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ کہے زبان سے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. زبان سے نہ کہے اور نماز روزہ شروع کر دے تو راجح قول کے مطابق ابھی تک ہم اسے مسلمان نہیں تسلیم کریں گے. فرض یعنی زبان سے بعض اوقات بولنا فرض ہے، بعض اوقات مستحب ہے، بعض اوقات مباح ہے. ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں، مباح ہے. آپ کا دل چاہے خاموش ہو کر بیٹھ جائے، آپ کا دل چاہے ایک دوسرے کا حال حوال لیں، گپ شپ لگائیں، جائز حلال حرام کو سامنے رکھتے ہوئے. حرام جو ہے بعض اوقات بولنا حرام ہوتا ہے. ظاہری اعمال میں سے بھی حرام اعمال ہیں، باطنی اعمال میں سے بھی حرام ہیں. تو یہ 5 جو احکام ہیں ان 3 پلیٹ فارم جو ہیں اعمال کے، جو کہ یہ جو بندہ ہے، یہ جو جسم ہے، اس کے اندر 3 پلیٹ فارم ہیں: دل، زبان اور ظاہری اعضاء، جہاں سے ظاہری اعمال صادر ہوتے ہیں. ان تینوں پلیٹ فارم میں جو فلٹر لگا ہوا ہے یہ 5 احکام کا ہے. اور پھر جا کے یہ سارے اعمال ادھر اللہ کی طرف پیش ہوتے ہیں، اللہ کے پاس، اور دیکھا جائے گا کہ یہ ان اعمال میں آپ نے اخلاص کو مد نظر رکھا ہے کہ نہیں. اخلاص کیا ہے؟ خالص کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ان اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرنا. اب آپ کہیں گے لو جی آپ نے خود ہی تو کہا روٹی کھانا مباح ہے، بعد گپ شپ لگانا مباح، اس میں کیسے اللہ کو، اس میں کیا تو کہاں سے توحید آ جائے گی؟ ہم تو گپ شپ لگا رہے ہیں، دل کر گیا ہم باہر گھومنے جا رہے ہیں، مباح ہے، ہمارا چلنا پھرنا بھی مباح ہے، تو اس میں توحید کیسے آ جائے گی؟ جی ہاں، یہاں بھی آپ کے اوپر فلٹر لگا ہوا ہے. آپ اس کو مباح سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ آپ کا حلال حرام کا جو کانسیپٹ ہے کہاں سے لیتے ہیں؟ وہ جو آپ کا کانسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے جو چیز حرام کرے وہ حرام ہوتی ہے،
جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جائز رکھا وہ جائز، اسے حرام دنیا کی طاقت، کوئی طاقت اسے حرام نہیں کر سکتی۔ یہ جو آپ کا کانسیپٹ ہے، اس کانسیپٹ میں رہتے ہوئے جب آپ زندگی بسر کرتے ہیں، آپ کا ہر کام پھر آپ نے اللہ کے لیے اپنے عمل کو خالص کر لیا ہے کہ اس میں آپ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اس کو کہتے تحاکم الی اللہ و الی رسولہ۔ تو اس میں اگر جب آپ ملاوٹ کرنے لگ جائیں گے، لوگوں کے غیر اللہ کے کہنے پر کسی چیز کو حرام قرار دے دیں گے، غیر اللہ کے کہنے پر اللہ کے حلال کی ہوئی چیز کو حرام قرار دے دیں گے اور حرام کو حلال بنا دیں گے، تو پھر وہیں جو ہے نا اعمال بگڑ گئے، توحید کا مسئلہ آ گیا۔ تو یہ تو تھی مختصر سی جو 3 اقسام ہیں۔ یہ 3 اقسام جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، جب آپ کو یہ جو نعرے لگتے ہیں قرآن کا تدبر، قرآن کا تدبر، ان چیزوں کا جب اگر نہیں علم تو قرآن کے تدبر میں آپ فیل ہیں۔ قرآن کا اصل مقصد تو سمجھا ہی نہیں، کیونکہ قرآن کلہ توحید، قرآن سارے کا سارا توحید پر ہے۔ اب بات سمجھیے کہ وہ توحید جو انبیاء کرام لے کر آئے ہیں وہ ہے یہ وما امروا الا ان يعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ جتنی بھی اقوام پیچھے گزری ہیں ان کو ایک ہی بات کا حکم ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے اعمال کو خالص کر لیں، مخلصین لہ الدین، اپنے عمل کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، سورہ منفکین میں، کہ نہیں حکم دیا گیا انہیں سوائے اس کے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں، اپنے عمل کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، حنفاء، موحد بن کر، یکسو ہو کر، شرک سے دور ہو کر۔ تو اخلاص العمل للہ، تو اس کا خلاصہ یہ ہے، تو تیسری قسم کا اخلاص العمل للہ، اخلاص العمل للہ تعالی۔ عمل کی وضاحت میں نے یہ کی ہے۔ عمل کے 3 پلیٹ فارم ہیں انسان کے اندر، اور ان 5 احکام کے دائرے میں رہ کر بندہ اگر اپنی زندگی بسر کرتا ہے، دل کے اندر 2 چیزیں ہیں، تصدیق، مثلا آپ کو پتہ چلا کہ یہ چیز سنت ہے، یہ چیز مستحب ہے، یہ شریعت کی تعلیم ہے، تو دل کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ تصدیق کرے، کہ جب پتہ چل جائے کہ ہاں یہ تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو ہم نے محمد رسول اللہ جو کلمہ کا دوسرا حصہ ہے اس کی شرائط میں سے 4 شرائط ہیں۔ اس کی پہلی شرط یہ تھی تصدیقہ فیما اخبر، ہر اس بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا جو بھی اس نے بتائی ہے، چاہے وہ غیب سے تعلق رکھتی ہے، اللہ کی ذات سے تعلق رکھتی ہے، اللہ کے صفات سے تعلق رکھتی ہے، اللہ کے افعال سے تعلق رکھتی ہے، اللہ کے احکامات سے تعلق رکھتی ہے، آخرت سے تعلق رکھتی ہے، عذاب قبر سے تعلق رکھتی ہے، جنت جہنم سے تعلق رکھتی ہے، معراج کی رات جیسے جو بات بھی بتائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی تصدیق کرنا کلمہ طیبہ کی شرائط میں ایک شرط ہے، ورنہ یہ کلمہ قبول ہی نہیں ہے، یہ کلمہ فائدہ ہی نہیں دے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا فائدہ نہیں دے گا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق نہیں کرتا۔ اور وہ تصدیق کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ دل کا قول ہے، دل کا وہ یہاں پائی جاتی ہے، وہ زبان میں نہیں ہے کہ زبان سے کہ ہاں نشہد انک لرسول اللہ۔ ہاں، منافقین نے کیا کہا؟ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، جھوٹ بولتے ہیں، کذاب ہیں، دل سے نہیں مانتے یہ آپ کو۔ انہوں نے دل سے تصدیق نہیں کی، تصدیق تو دل سے ہوتی ہے۔ پھر دل کی تصدیق کے ساتھ زبان کا اقرار بھی ضروری ہے۔ اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا
یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس طرح یقین کے ساتھ جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، کہ پتہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، یہ فلاں محل برادری والے بھائی کا بیٹا ہے، یقین ہے نا، کوئی شک تو نہیں انہیں۔ پھر اس طرح اللہ کے دین کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، قرآن کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اس طرح جانتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی تصدیق کی گواہی دے دی کہ نہیں دے دی؟ لیکن پھر بھی ان کا یہ تصدیق ان کے کام نہیں آئی، کیونکہ زبان سے انہوں نے اقرار نہیں کیا۔ منافقین نے زبان سے اقرار کیا، دل سے تصدیق نہیں کی، اور اس کے ساتھ عمل، ظاہری عمل، ظاہراً اسلام میں جب تک داخل نہیں ہوں گے تو اس وقت تک تو تین چیزیں شرط ہیں ایمان کے اندر بھی: دل کی تصدیق، زبان کا اقرار، عمل کا اظہار، پھر جا کے ایمان ثابت ہوتا ہے۔ اور اس بات کا حکم ملا ہے کہ اللہ کے لیے خالص کر لو عمل۔ یہ تو تھی توحید کی جو تین اقسام ہیں اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعہ کے نزدیک، اس کی تھوڑی سی وضاحت۔ اس میں ایک بات وضاحت کر دوں، ہمارا کیونکہ موضوع عقیدہ ہے اور عقیدے میں بات کو بار بار دہرانا پڑتا ہے، بار بار۔ اللہ تعالی ہماری زندگی میں برکت دے، لمبی دعوت والی، ایمان والی زندگی دے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں، عمل کر سکیں اور لوگوں تک دین پہنچا سکیں۔ تو اگر 10 سال بعد بھی آپ ہمارا کوئی درس سنیں گے، اس میں یہی باتیں دہرائیں گے ہم انشاءاللہ، یہی آپ کو سننے میں۔ لیکن ہمارے لیے جو اہل ایمان ہیں اور طالب علم ہیں، وہ عقیدے کی باتوں سے بور نہیں ہوتے، کیونکہ ایمان کی تجدید ہوتی ہے۔ اور پہلی مجلس میں یہی بات ایک بندہ سن رہا تھا، ہو سکتا ہے اس وقت زیادہ دل میں نہ بیٹھی ہو، تو دوسری مرتبہ میں یا پہلی مرتبہ میں سمجھ لی تو دوسری مرتبہ میں ضرور اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، تقویت آتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر، عقیدۃ المتکلمین۔ المتکلمین کون ہیں؟ متکلمین سے مراد دو جماعتیں ہیں، الاشاعرہ، اشعری کی جمع ہے اشاعرہ، اور الماتریدیہ۔ یہ ابو الحسن اشعری کے مقلد ہیں، یہ ماتریدی کے مقلد ہیں۔ تو ان کے نزدیک بھی توحید کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی توحید فی الصفات، دوسری توحید فی الافعال، تیسری توحید فی الذات۔ میں نے ذرا الٹی ترتیب کر دی، پہلے وہ کہتے توحید فی الذات، فی الصفات، فی الافعال۔ توحید فی الذات پہلے کہتے ہیں فی الذات، پھر کہتے ہیں فی الصفات، اور پھر ہے فی الافعال۔ توحید فی الافعال۔ اب آپ نے عقیدہ اہل سنت تو سمجھ لیا، اور یہ بھی سمجھ لیا کہ توحید کے 3 موضوع ہیں: اسماء و صفات، افعال، ربوبیت،
اور بندوں کے افعال عبادات، توحید عبادت۔ اب توحید فی الذات وہ کہتے ہیں لا قسیم لہ، لا قسیم لہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تقسیم نہیں ہو سکتی۔ توحید فی الصفات، پھر آگے کہتے ہیں لا مثیل لہ، لا مثیل لہ، اور پھر کہتے ہیں توحید فی الافعال لا شریک لہ، کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں ایک ماننا، لا قسیم لہ، اس کی ذات کی کوئی تقسیم نہیں، مطلب نہ تو وہ ایک سے دو ہے، تین ہے، نہ وہ کم ہے، آدھا بعض، لا يتجزأ ولا يتباعد ولا يتعدد، مطلب ذات پر اس طرح بحث کرتے ہیں جیسے کوئی ماہیت پر، کسی چیز کی ماہیت پر بحث ہوتی ہے کہ وہ اتنی ہے، اس سے کم نہیں، نہ اس سے زیادہ ہے، تو اس طرح بحث کرتے ہیں۔ اور یہ بحث ان کی اس لیے آئی، اس اصول پر اس لیے آئے کہ انہوں نے فلاسفہ جو کہ ملحد قسم کے، دہری قسم کے لوگ ہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں کفری عقائد رکھتے ہیں، اور یہود و نصارہ جو کہ تثلیث کے، عقیدہ تثلیث وغیرہ کے قائل ہیں، تو ان کے ساتھ مناظروں کی وجہ سے ان کا یہ اصول بنا، ان کو منہ بند کرنے کے لیے انہوں نے یہ اصول بنایا۔ اور اس اصول کی بنیاد کیا ہے؟ عقلی دلائل، عقلی دلائل، کتاب و سنت نہیں، اس لیے مار کھا گئے۔ تو مسلمان داعی کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی پر اعتماد کرے کہ اس میں ہی ہر مسئلے کا حل ہے، اور ہر فتنے کا رد ہے، اور ہر کفر کا جواب ہے۔ اور اہل سنت نے جو یہ توحید بیان کی ہے، یہ قرآن کے تدبر، قرآن و حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی دعوت میں تدبر کر کے، بڑے باریک بینی کے ساتھ مطالعہ کر کے سلف صالحین نے یہ خلاصہ بتایا ہے، اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے وہ ان تین قسموں سے باہر نہیں ہے، چوتھی کوئی قسم نہیں ہے، کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ جو لوگ چوتھی قسم پیش کرتے ہیں، بناتے ہیں، وہ پہلی بات تو کم عقل ہیں، کم علم ہیں، ناقص العلم ہیں، اور وہ اہل بدعت ہیں، ان کے اپنے مقاصد ہیں، ان کا مقصد قرآن و حدیث میں تدبر نہیں، اسلام کی دعوت نہیں، ان کا مقصد اپنی بعض جو بدعات ہیں جس میں وہ گمراہ ہوئے ہیں، اس گمراہی کا دفاع کرنا مقصد ہے۔ توحید فی الصفات لا مثیل لہ، اب ہم نے یہاں بھی پڑھی ہے۔ توحید فی الذات لا قسیم لہ، آپ کو عقیدہ اہل سنت میں الگ سے اس قسم کا کوئی موضوع نہیں ملے گا۔ اللہ کی ذات کے یہ جو اہل سنت بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید تین قسم کی ہے، اللہ کی ذات پر ایمان ہے تو تین قسمیں بیان ہوں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کس مشرک اور یہودی یا نصرانی نے بحث کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نعوذ باللہ دو ہیں یا تین ہیں یا آدھی ہے یا دو ہیں؟ باقی رہا وہ عقیدہ جو عقیدہ تثلیث ہے، وہ تو مسئلہ حلول کا ہے، اس کی طرف تو خود جا رہے ہیں۔ یہ توحید کی اقسام بیان کر کے جو انہوں نے توحید بیان کی، اس کے نتیجے میں عقیدہ حلول پیدا ہوا ہے، اور ایسا حلول کہ جس کو دیکھ کر یہود و نصارہ بھی توبہ توبہ کریں، ایسا حلول اور اتحاد کا عقیدہ پیدا ہوا ہے، وہ آگے ہم ذکر کریں گے۔ توحید فی الصفات لا مثیل لہ، آپ کہیں گے یہ وہی تو توحید ہے نا جو اہل سنت نے بیان کی، توحید الاسماء و صفات۔ توحید فی الصفات لا مثیل لہ، لا مثیل لہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات میں ایک ماننا، لا مثیل لہ، اس کا کوئی مثیل نہیں ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے۔ یہ تو قرآن میں بھی لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ
قرآن کی آیت بھی اور یہ بات جملہ بھی اس لیے پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنے کے لیے۔ جب کہیں نا کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، صفت نزول کہیں گے لا مثیل لہ، لیس کمثلہ شیء۔ اس کا مطلب کیا؟ عقلی دلائل کی بنا پر کہیں گے۔ پہلے انہوں نے اس توحید میں بحث کر کے اصول بنا لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ بھائی تمہیں وحی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا؟ پہلے تو اللہ کا کلام سنو، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور اپنے بندوں کو پکار کے کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں معاف کروں، کوئی ہے جو رزق مانگے میں رزق دوں۔ کہتے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت نزول نہیں ہے، اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ کہتے ہیں لا مثیل لہ، اس کے کہتے یہ تو نازل ہونا نعوذ باللہ یہ تو بشر کی مخلوق کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صفات سے پاک ہونے کا کب کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مماثلت سے پاک ہونے کا فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھو جنت میں بھی دودھ ہے اور یہاں بھی دودھ ہے، جنت کے دودھ کا ہم تصور پیش نہیں کر سکتے، مخلوق کی مخلوق سے تشبیہ نہیں دے سکتے۔ خالق کو مخلوق سے کیسے تشبیہ دے دی آپ نے؟ کہ اگر اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے تو یہ آپ کے دماغ کی خرابی ہے نا، آپ کی بدعقیدگی ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو غلط ترجمہ کیا اس کا، کہ اگر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اس طرح نازل ہوتا ہے نعوذ باللہ جیسے انسان کہیں بلندی سے نیچے اترتا ہے۔ یہ تو آپ نے غلط سمجھا، پھر اس غلط سوچ کی بنیاد پر، غلط سمجھ کی بنیاد پر آپ نے اس صفت کا انکار کر دیا جو اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں۔ اور دلیل کہ لا مثیل لہ، لا مثیل لہ، یہ رٹ لگا لی لیس کمثلہ شیء۔ بھئی لیس کمثلہ شیء تو یہ تو اللہ نے اس میں مماثلت کی نفی ہے، اسماء و صفات کی تو نفی نہیں ہے۔ اسماء و صفات کا تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کیا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے۔ تو آپ کہیں گے نہیں مخلوق دیکھتی ہے، مخلوق سنتی ہے، اللہ تعالیٰ تو نہیں سنتا نعوذ باللہ۔ تو بھی اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق سنتا ہے، مخلوق اپنی اوقات کے مطابق سنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ مخلوق کی اللہ سے کوئی، اللہ تعالیٰ کے اور مخلوق میں کوئی مماثلت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق سنتا ہے، مخلوق اپنی شان کے دیکھیں آیت میں کیا ذکر ہوا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سمیع ہے، بصیر ہے۔ اور اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کے بارے میں وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اس انسان کو سمیع اور بصیر بنایا۔ تو کیا نعوذ باللہ قرآن میں تعارض ہے؟ قرآن میں تو کوئی تعارض نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اصول بتایا تھا وہ اہل بدعت نے، متکلمین نے اس کو اپنی عقلی جس کو وہ عقلی دلائل سمجھتے ہیں جبکہ وہ کم عقلی ہیں، ان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے قرآن کو قرآن سے ٹکرایا، نبی کے فرمان کو قرآن سے ٹکرایا، تو اور نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ کے ان اسماء و صفات کا انکار کیا جس کا اللہ کے اور اس کے رسول نے اس بات کیا ہے۔ تو لا مثیل لہ کی جو رٹ ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ صفت بھی ممکن نہیں، یہ صفت بھی ممکن نہیں، صفات کے انکار کرتے ہیں اس کی بنا پر، یہ ہتھیار ہے ان کا۔ جبکہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء، اس میں صرف صفت کی نفی نہیں ہے، مماثلت کی نفی ہے، صفت کا اس بات ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ سمیع ہے، بصیر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام میں یہ ثابت کیا ہے کہ انسان بھی سمیع بصیر ہے، اور پھر فرما دیا کہ لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ انسان سمیع ہے، بصیر ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، لیکن لیس کمثلہ شیء، دونوں میں مماثلت نہیں ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ مخلوق کا سمیع بصیر ہونا کوئی اور چیز ہے، وہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سمیع بصیر ہونا ہمارے اوپر فرض ہے کہ ماننا فرض ہے،
اس کا عقیدہ بنانا فرض ہے، اور اس کے بارے میں اتنا کہیں گے ہم اس کی شان کے مطابق۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے سمیع اور بصیر اور سننے اور دیکھنے کی کوئی حقیقت نہیں، حقیقت ہے، لیکن ہم اس کی تشبیہ نہیں دے سکتے، اس کو مخلوق سے تشبیہ دینا حرام ہے، سوچنا بھی حرام ہے۔ لہذا اہل سنت کا جو عقیدہ ہے توحید اسماء و صفات، وہ اصل قرآن و حدیث ہے، اصل اسلام ہے، اور اہل بدعت کا جو ہے وہ انحراف ہے، قرآن کے تدبر سے دوری ہے۔ جب آدمی اس طرح کا عقیدہ رکھے گا تو قرآن کیا سمجھ آئے گا؟ پھر اس لیے اسے بیچارے کو خانقاہوں کی ضرورت پڑی ہے۔ پھر خانقاہیں بھی کہاں سے لائے مراقبے اور اصول طریقت، اس کے بھی یہودیوں سے کہیں جا کر ملتے ہیں لنک۔ تزکیہ نفس کی ضرورت پڑی پھر الگ سے قرآن و حدیث سے ہٹ کر، کہتے ایک شریعت ایک طریقت ہے۔ طریقت کون سی ہے؟ وہ باطنی کہاں سے لائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تزکیہ نفس کیا ہے، وہاں تو کوئی خانقاہوں کی ضرورت نہیں پڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد تعمیر فرمائی، مسجد نبوی میں جا کر، جہاں جا کر لوگ عبادت کریں گے اور خطبہ سنیں گے، اللہ کا کلام سنیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں گے، اسلام کی تعلیمات سنیں گے۔ وہاں کوئی باطنی چیز نہیں ہے، اسلام میں باطنی کوئی چیز نہیں ہے، باطنی طریقہ، کوئی تزکیہ نفس کا کوئی باطنی طریقہ نہیں ہے۔ الگ سے پھر خانقاہ، مسجد، اسلام میں مسجدیں تو ہیں، خانقاہیں کہاں سے آ گئی؟ تزکیہ نفس کے لیے خانقاہوں کا تصور کہاں سے آ گیا؟ ہاں، مسجد میں جگہ نہیں رہی تو الگ سے پھر وہی مسجد کے اعمال ہیں، یہ جو درس و تدریس ہے اس کے لیے الگ عمارت بنانی پڑ گئی، کیونکہ اس کے لیے وقت کے تقاضے کی وجہ سے پھر الگ سے مدارس، یونیورسٹیز بنانی پڑ گئیں، لیکن یہ سارے مسجد کے اعمال ہیں، الگ بنانے پڑ گئے۔ خانقاہ کون سے کونے میں ہوا کرتا تھا؟ خانقاہ والا عمل مسجد نبوی میں، نعوذ باللہ۔ وہ اسی لیے جب عقیدے میں منحرف ہو گئے تو پھر طرح طرح کے طریقے نکلتے ہیں۔ تیسری کہتے ہیں توحید فی الافعال لا شریک لہ، یہ توحید ربوبیت، کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں ایک ماننا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہاں بھی کوئی مسئلہ ہے ان کو، یہاں بھی ان کا سارا زور اس چیز پر ہے، عقلی دلائل کی بنا پر یہ ثابت کر دو کہ اس قلم کو اللہ ہی نے پیدا کیا، کہ ایک نے پیدا کیا، دو نے نہیں پیدا کیا، بس اس میں غلو ہے۔ توحید لا شریک لہ مطلب کہ اس کا زور سارا کس بات پر ہے؟ وہ توحید نہیں، پھر بھی اہل سنت والی توحید نہیں بیان کرتے، وہ اس میں بھی سارا زور یہ ہے کہ یہ ثابت کرنا کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، کوئی اور نہیں ہے پیدا کرنے والا۔ یہ ابو جہل کو بھی پتا تھا اس بات کا۔ قرآن نے ابو جہل اور اس کی قوم مشرکین کا عقیدہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، مدبر مانتے ہیں، محیی و ممیت مانتے ہیں، اور اس میں کسی کو شریک بھی نہیں بناتے، اور انہوں نے ساری زندگی اسی میں لگا دی کہ، اور کیا عقلی دلائل کہتے ہیں۔ آگے بحث آئے گی، امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے صحیح طرح ان کا رد کیا ہے کہ عقیدہ طحاویہ میں شروع انہی سے کیا ہے، کیونکہ اس میں اکثر لوگ احناف اور شوافے ہیں، اس تقلید میں مبتلا اکثر شوافے اور احناف ہیں، مالکیہ میں بہت کم ہے، سر فہرست شوافے اور احناف ہیں۔ یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ جو بھی حنفی ہوتا ہے وہ ماتریدی اشعری ہوتا ہے، جو بھی شافعی ہوتا ہے وہ اشعری یا ماتریدی ہوتا ہے۔ میرا کہنے کا مطلب جو اشعری اور ماتریدی ہیں وہ حنفی اور شافعی ہوتے ہیں۔ ہر حنفی اور شافعی اشعری ماتریدی نہیں ہوتا۔ حنفی اور شافعی کی اصل اہل سنت ہے، ان میں سے جو منحرف ہوئے ہیں، گمراہ ہوئے ہیں، وہ اس عقیدے میں آئے ہیں، ورنہ اصل میں احناف اور شوافے، ائمہ احناف اور ائمہ شوافے اہل سنت ہیں۔ اس دور میں بھی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جو ثابت قدم رہے، کیونکہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا دور، اس دور میں معتزلہ سر فہرست تھے، معتزلہ سے نکلے ہیں یہ فرقے، معتزلہ سے نکلے۔ یہ دو شخص تھے، ابو الحسن اشعری اور ماتریدی،
یہ دو شخص ہیں جو معتزلی تھے، پھر یہ متاثر ہوئے ابن کلاب سے، تو یہ معتزلہ سے نکلے، اہل سنت بھی نہیں بنے، تو پھر انہوں نے ایک مسلک ایجاد کیا جس میں، کیونکہ ماتریدی جو تھا وہ حنفی تھا، تو احناف کے لوگوں نے اس کی تقلید شروع کر دی کہ ہمارا حنفی ہے، اور ابو الحسن اشعری کیونکہ شافعی تھا تو شوافع نے اس کی تقلید شروع کر دی، تو معتزلہ سے کئی لوگ دھڑا دھڑ، معتزلہ جو تھے وہ بھی احناف اور شوافع تھے، تو وہاں سے دھڑا دھڑ لوگ نکلے کہ بھئی نئی تحقیق آ گئی ہے، جیسے ہمارے لوگ دور میں ہوتا ہے، ہمارے زمانے میں تو نئی تحقیق آئی کہ فوراً جماعت تیار ہو گئی۔ تو لیکن بعد میں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ وہ اپنے اس بدعتی عقیدے سے توبہ طائب ہو کر خالص اہل سنت کے مسلک پر آ گئے، اور اس پر کتاب لکھی انہوں نے، لیکن وہ مقلدین جو تھے انہوں نے توبہ نہیں کی، اور نہ کرتے ہیں مقلد کبھی بھی توبہ، انہوں نے اپنے وہ مسرت سنبھال لی، آج تک وہ اشعری مسلک موجود ہے، اور اس کے جو مناظرین ہیں، مناظرہ کرنے والے، وہ شوافع ہیں، اور ماتریدی موجود ہے، اس کے مناظرہ کرنے والے، ہم ان کو علماء نہیں کہتے، اشعری ماتریدی مناظری ہیں، مناظرے ہیں، سارے اہل مناظرہ ہیں، اور ان سے متاثر ہو کر ہمارے اہل حدیثوں میں وہ اہل مناظرہ پیدا ہو گئے ہیں۔ اہل مناظرہ کبھی بھی ان سے خیر نہیں آتی، عوام کو گمراہ کرتے ہیں، علماء سے اٹیچ رہنا یہی عوام کی خیر خواہی ہے، علماء سے علم آتا ہے، علماء کے ذریعے ہدایت ملتی ہے، کیونکہ علماء کے بارے میں فرمایا کہ یہ نبی کے وارث ہیں، اور وہ بھی علماء اہل سنت۔ تو اب جب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ تین قسمیں ہیں متکلمین کے نزدیک، توحید فی الذات اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اگر ضرورت ہوتی تو انبیاء کرام ذکر کرتے، اس پر کہاں بحث ہوئی ہے، حتیٰ کہ فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ علم یقینی رکھتا ہے، صرف ظلم اور علو کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے وہ انکار کرتا اللہ کی ذات کا۔ ہاں، اور فی الصفات اس میں تو انہوں نے حد ہی کر دی ہے گمراہی کی، کہ اللہ کی صفات کا انکار اپنی عقلی دلائل کی بنا پر دھڑا دھڑ کرتے رہے، تو آخر کار اشاعرہ اور ماتریدیہ ان کے نزدیک اللہ کی صفات صرف 8 ہیں، زیادہ زیادہ اشاعرہ کے نزدیک 20 ہیں، اور اللہ اور اپنے ساتھ القاب 25 ہیں، اپنی صفات کتنی ہیں؟ 8 سے زیادہ ہیں، کہ جب کسی کی تعریف کرنے لگتے ہیں کسی اپنے حضرت کی، تو اس کے پہل لاحقہ اور سابقہ اتنے لگاتے ہیں، علامہ، حجت الاسلام، اور 8 سے بھی زیادہ چلے جاتے ہیں، اور اللہ کی صرف 8 ہیں صفات، نعوذ باللہ۔ توحید فی الافعال، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں فعل یکتا ہے، لیکن جو مسلک یہ لوگ پیش کرتے ہیں وہ تو صرف غلو کا مسلک ہے، وہ کہ اس میں اتنا غلو کیا ہے کہ اس کی اتنی ضرورت نہیں تھی، کہ اس پر ہی ساری زندگی سارا ٹاپک ختم کر دینا، کہ عقلی دلائل، تو مطلب عقیدے کے باب میں وہ پریکٹس کرتے اپنے فلسفہ کی، کہ عقلی دلائل سے دیکھو کس طرح ثابت کرتا ہے یہ بچہ کہ اللہ ہی اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ ہر بندے پر وہ فرض کرتے ہیں، فرض قرار دیتے ہیں کہ عقیدے میں تقلید حرام ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں متکلمین، عقیدے میں تقلید حرام ہے، پوچھ لیں کسی سے، پوچھ لیں جتنے مدرسے جا کر پوچھ لیں۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ تقلید کہتے کس کو ہیں یہ لوگ؟ تقلید کہتے ہیں کتاب و سنت میں دلائل کو دیکھنے کو۔ وہ کہتے ہیں تقلید حرام ہے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تقلید کو، آپ جو ہے کتاب و سنت کے جو دلائل آپ کے پہلے سے دماغ میں ہیں یا کوئی بتا رہا ہے، اس کو اپنے ذہن سے نکال دیں، قرآن کتاب و سنت کو نہ دیکھیں بلکہ عقلی دلائل کو دیکھیں۔ تو ان کے نزدیک کتاب و سنت کے جو دلائل ہیں اسے وہ ظنی دلائل کہتے ہیں، اور جو
جو عقلی دلائل ہیں انہیں قطعی دلائل کا درجہ دیتے ہیں، اس لیے ان کی بنا پر وہ اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو معتزلہ ہے، تیسرے نمبر پر معتزلہ ہے، عقیدہ المعتزلہ۔ اب مختصر طور پر ان کا عقیدہ بتانا پڑے گا کہ صفات میں معتزلہ جو ہے تمام صفات کا انکار کرتے ہیں۔ اثبات الاسماء دون الصفات، صفات کے علاوہ صرف اسماء کا اثبات کرنا، اللہ کے ناموں کا اثبات۔ اللہ کے ناموں کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ العالم، القادر، لیکن کہتے ہیں بلا علم، عالم بلا علم، قادر بلا قدرہ، صفت کا انکار کرتے ہیں۔ الاسماء مانتے ہیں اور صفات کی نفی۔ اور افعال میں نعوذ باللہ ابھی آگے جا کر بات کھولیں گے، ابھی الجھ جائے گی بات، جو موٹی موٹی بات ہے وہ بتاتا ہوں۔ چوتھے نمبر پر جو ہے عقیدہ الجہمیہ، ان کے نزدیک نہ نام ہے نہ صفات ہیں، اسماء و صفات دونوں کا انکار۔ ان کی توحید یہی ہے، ان کے نزدیک توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں اور صفات سے پاک کرنا، انکار کرنا، ایک ایک نام کا اور صفات کا انکار کرنا، کیونکہ فلسفی بحث میں جا کر عقلی دلائل جو ان کے نزدیک ہیں، یونانی فلسفہ، اس کی بنیاد پر وہ پہلے ثابت کرتے ہیں کہ نام جو ہوتے ہیں اور صفات یہ مخلوق ہیں، اور اگر آپ اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ قادر ہے تو یہ ان میں سے بعض کہتے ہیں مجازن ہے، بس اس حد تک آتے ہیں کہ مجازن، حقیقت نہیں ہے اس کی، کوئی حقیقت مجاز کی بحث میں آتے ہیں۔ تو ان کی توحید کیا ہے جہمیہ کی؟ کہ اللہ کی ذات کو اسماء و صفات سے پاک کرنا، اس کو کہتے ہیں تجرید الاسماء والصفات، تجرید الاسماء والصفات۔ تجرید کہتے ہیں مجرد کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات کو، تجرید الذات من الاسماء والصفات، اللہ تعالیٰ کی ذات کو اسماء و صفات سے مجرد کرنا۔ اور معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ معتزلہ کا عقیدہ ہے اللہ کے ناموں کا اثبات کرنا، لیکن ان ناموں کو صفات سے خالی کرنا، کہ عالم ہے بغیر علم کے، قادر ہے بلا قدرت کے، صراحتاً کہتے ہیں۔ یہ آپ کو عجیب لگتا ہوگا، لیکن ان کے نزدیک یہ توحید ہے۔ ان کے عقلی دلائل جو دراصل کم عقلی دلائل ہیں، ان کی بنا پر۔ تو ابھی تک ہمارے سامنے 4 قسم کی توحید آ گئی ہے: عقیدہ اہل سنت، متکلمین کی توحید، معتزلہ کی توحید، جہمیہ کی توحید۔ یہ تو تھی بحث اب یہاں تک توحید سے متعلق، توحید کی اقسام، خالی صرف اقسام جاننا کہ اہل سنت کے نزدیک 3 اقسام ہیں، معتزلہ کے متکلم کے نزدیک 3 اقسام ہیں، اور معتزلہ کے نزدیک کیا ہے توحید، جہمیہ کے نزدیک، خالی صرف سرسری طور پر ہم نے توحید کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے۔ اب آگے ہمارا اصل ٹاپک جو ہے یہاں وہ شروع ہوگا اسماء و صفات سے، کیونکہ امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے یہیں سے آغاز کیا ہے شرح عقیدہ طحاویہ کا۔ سوال یہ ہوگا کہ اہل سنت کے نزدیک توحید کیا ہے؟ آپ کہیں گے جواب کہ 3 قسم کی توحید ہے۔ پھر سوال ہے دوسرا، متکلمین کے نزدیک توحید کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے توحید فی الذات۔ اس دن ٹی وی پر ہمارے قاری صاحب خلیل الرحمن جوید صاحب سے پوچھا گیا توحید کیا ہے، تو انہوں نے توحید جو ہے گڈ مڈ کر دی۔ توحید کی جو بیان کی تھی وہ یہ
توحید فی الذات اور فی الافعال فی الصفات یہ بیان کی، اور اس میں جو تفصیل میں گئے جب صفات کے تو بہت غلطیاں کی انہوں نے، کہ اپنی طرف سے نفی کی، اللہ تعالیٰ کی یوں نہیں ہو سکتی صفت، یوں نہیں ہو سکتی صفت، یہ متکلمین والی توحید تھی جو انہوں نے بیان کی۔ پھر تیسری پر میں نے غور سے سن رہا تھا تو میں نے سوچا شاید آپ کہیں گے افعال، تو تیسری پر آگے توحید فی الاحکام، وہ خوارج والی توحید لے آئے۔ خوارج چوتھی قسم بیان کرتے توحید الحاکمیہ، اور اس کی تفصیل بھی ایسے ہی اپنی طرف سے کرنا شروع کر دی۔ تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو لوگوں تک جو عقیدہ اہل حدیث گیا ہے ان کے ذریعے، وہ ایک مجہول طریقے سے وہ متکلمین اور خوارج کا نظریہ گیا ہے، جو بنیاد رکھی گئی۔ تو اس میں آدمی کو پتہ ہونا چاہیے، یہی وجہ ہے کہ علماء اہل سنت، علماء نبی کے جو وارث ہیں ائمہ کرام، ان کے علم ہونا چاہیے بندے کے پاس، ان کے ذریعے کہ اسلام کو سمجھنا کیوں ضروری ہے، یہاں سے اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ تو پھر یہاں ایک اور آئے گی توحید صوفیوں کی توحید، صوفیت کی، متصوفہ کی توحید، وہ بھی 3 قسم کی ہے، تو اس کا بھی ذکر آئے گا۔ پھر اب ہم جب داخل ہوں گے اسماء و صفات میں تو پھر ان پر رد آئے گا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، جو یہ اہل بدعت کی جو توحید ہے اس کے نتیجے میں عقیدہ ہے وحدت الوجود اور حلول کا عقیدہ ظاہر ہوا، وہ کس طرح، وہ ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر ذکر کریں گے رد، متکلمین کا رد، جو توحید ربوبیت میں جو وہ غلو کرتے ہیں اپنے انداز بیان میں، اس کا رد ہے۔ اس کے بعد آگے اسماء و صفات کے اصول آئیں گے جن میں رد ہوگا متکلمین اور معتزلہ کا، اور پھر آگے جا کر جو ہے نبوت کا مسئلہ آئے گا، ختم نبوت کا، پھر دیگر اصول ہیں جہاں جہاں بھی لوگوں نے توڑے ہیں، تو امام طحاوی رحمہ اللہ نے ان پوائنٹس کو اٹھایا ہے، اور امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے بہت اچھے طریقے سے، بہت تفصیل سے سلف صالحین کا موقف بیان کیا ہے، اور اچھے طریقے سے ان گمراہ کن عقائد کا رد کیا ہے۔ تو اس کتاب کا مطالعہ، اس کتاب کا سیکھنا، بلکہ بار بار سیکھنا، ہماری عمر تھوڑی ہے اور ہمارا فہم بھی محدود ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اس سبجیکٹ پر۔ توحید کا سبجیکٹ جیسے کتاب التوحید ہے، اور یہ کتاب عقیدہ طحاویہ، واسطیہ، اس میں تو میں بھی ایک آپ کی طرح کا ایک طالب علم ہوں، میرا اس میں یہی میری کوشش ہوتی ہے، اہتمام ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی میں بیان کروں وہ میں نے کبار مشائخ سے سنا ہو یا پڑھا ہو، اس سے باہر میں بیان کرنے کے قابل بھی نہیں ہوں، اور نہ کسی کے لیے جائز ہے۔ تو میری یہی کوشش ہے کہ میں شرح کرنے سے پہلے یہ شروحات جو اہل سنت کی ہیں ان کا مطالعہ کروں، اور ان میں جو چیزیں ہیں جو سمجھانے ضروری ہیں ان کو میں آپ کے سامنے لاؤں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔